अस्सलाम वालेकुम सामीन। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 26 फरवरी है। आज की खबरों की शुरुआत मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के शोबा तजवीद के उस्ताद कारी मसूद मज़ाहिरी फलाही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही मज़ाहिर उलूम के शोबा तखस्सुस फिल हदीस के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असरार मज़ाहिरी का इल्म हदीस की अहमियत व इफ़ादियत के ताल्लुक़ से एक तफसीली इंटरव्यू भी पेश खिदमत है। فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. अस्सलामु अलैकुम सामीन। इस वक्त में यहाँ इस दफ्तर में जामिया मज़ाहिर उलूम के शोबा तजवीद के उस्ताद मौलाना कारी मसूद साहब फलाही मज़ाहिरी और वहीं के शोबा तखस्सुस फिल हदीस के उस्ताद हज़रत मौलाना असरार साहब दामत बरकातुहुम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और ये हमारे लिए नेक फ़ाल सादत की बात है कि हज़रत वाला यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और दरअसल ये पूरा काफ़िला यहाँ कारी मुदस्सिर साहब हैं जो यहाँ कैराना की जाम मस्जिद में मुदर्रिस हैं। ये गांव पंजीट में इम्तिहान लेने के लिए तशरीफ़ लाए थे, वहीं से मेरी गुजारिश और दरख्वास्त पर यहाँ दफ्तर में तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना साहब पहला सवाल हमारा ये है कि आप माशाल्लाह मज़ाहिर उलूम में पढ़ाते हैं, तो मज़ाहिर उलूम में जो शोबा है तखस्सुस फिल हदीस, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या नौइयत होती है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शोबा तखस्सुस फिल हदीस शरीफ का जो असल मकसद है तो वो किताबें जो दौरा हदीस शरीफ तक तलबा के सामने नहीं आती हैं, जैसे मुस्नद अहमद इब्न हम्बल है, मौजम कबीर है, मौजम औसत है, मौजम सगीर है, और रिजाल की किताबें हैं तहज़ीब तहज़ीब, तहज़ीबुल कमाल, इमाम ज़हाबी की सीयर व आलाम नुबला और बहुत सारी किताबें हैं। तो जो किताबें दौरा हदीस शरीफ तक तलबा के सामने नहीं आती है वो इन 2 साल में तलबा के सामने आ जाए, और बहुत सारी इल्म हदीस की अनवा जिनका इल्म दौरे तक नहीं हो पाता है वो हो जाए। और इसमें शोबे में हमारे मुख्तलिफ अनवाए हदीस को रखा गया है। मतनुल हदीस में जमुल फ़वाइद पढ़ाई जाती है, जिसमें 8000 हदीसें हैं, 2 साल में वो मुकम्मल करा दी जाती हैं। और उसूल हदीस, ये इल्म हदीस की एक नौ है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा तरीक़े से पढ़ाया जाता है। 2 साल तक फ़क़ुल असर, तदरीबुर रावी, ये किताबें पढ़ाई जाती हैं। इसी तरीके से जर्ह व तादील, ये इससे मुताल्लिक़ किताबें पढ़ाई जाती हैं। इसमें तक़ीद वल इज़ाह इराक़ी की है, तो उसकी अन्नउस सालिस वल इशरून जो इसी फ़न से मुताल्लिक़ है वो पढ़ाई जाती है। उसके बाद क़ाइदतुन फ़िल जर्ह व तादील, क़ाइदतुन फ़िल मुअर्रिख़ीन, ये पढ़ाया जाता है। और उसके बाद अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह की किताब है अर्रफ़ व तकमील फ़िल जर्ह व तादील, ये मुकम्मल पढ़ाई जाती है। और इसके पढ़ाने का मकसद ये होता है कि हदीस पर सिहत या ज़ुअफ़ का हुक्म लगाने के लिए रुवात की मारिफत ज़रूरी है, रुवात का इल्म होना ज़रूरी है। कौन रावी किस दर्जे का है, सिक़ा है, औसक है, ज़ईफ़ है, अज़फ़ है, किस तरह के नाक़िदीन ने उन रुवात के बारे में अल्फाज कहेंगे, तो इससे उनकी मारिफत होगी, तभी हदीस शरीफ पर हुक्म लगाया जाएगा। इसी तरीके से तखरीज हदीस में भी हमारे यहाँ खूब मशक़ कराई जाती है हदीस शरीफ के तखरीज की। और ऐसे ही अहादीस के हिफ्ज़ का भी मामूल है, सनद के साथ बहुत सारी हदीसें हिफ्ज़ कराई जाती है।
تو یہ سب چیزیں ہیں، ان سے ماشاءاللہ جب طالب 2 سال اس شعبے میں لگا لیتا ہے، چونکہ میں نے بھی الحمدللہ پڑھا ہے، تو جو ایک عربی کتابوں سے حجاب ہوتا ہے، ڈر سا محسوس ہوتا ہے، عربی کتاب کو ہاتھ لگانے سے آدمی ڈرتا ہے، تو ایک وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے الحمدللہ پڑھی بے پڑھی کتاب سب پڑھانا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ کتابیں جو اس نے پڑھی نہیں ان کو بھی وہ اچھے طریقے سے محنت کر کے مطالعہ کر کے پڑھانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک نہج معلوم ہو جاتا ہے، اور مقالہ لکھنا بھی سکھا جاتا ہے، مقالہ نگاری بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں اس شعبے کا مقصد، اور ماشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ سامعین، دراصل بات یہ ہے کہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کس نے سنی، پھر صحابی سے کس نے سنی، پھر اس سے کس نے سنی، ہوتے ہوتے ہر دور میں اس حدیث کو بیان کرنے والے موجود ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی حدیث بیان کر رہا ہے وہ خود کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، جھوٹا تو نہیں، کتنا سچا ہے۔ اس روایت کرنے والے کو راوی کہتے ہیں۔ تو یہ جو روایت کرنے والے ہیں ان کی ذات پر بحث کرنا، اس علم پر بحث کرنا، اس کا شعبہ ہے مذاہب العلوم الگ سے، جس کا نام رکھا ہے تخصص فی الحدیث۔ مولانا موصوف نے جو کتابوں کے نام گنائے ہیں، بیشتر ایسی کتاب ہے جو ان راویوں پر اور حدیث کے متن پر، جو حدیث کے الفاظ ہیں ان پر اور روایت پر بحث کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہو۔ جی یہ آسان لفظوں میں خلاصہ ہے۔ اب مولانا صاحب، میں آپ سے ایک سوال دوسرا ہمارا یہ ہے، جب ہم بولتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، کس چیز کو ہم حدیث کہیں گے؟ جی، حدیث شریف کی تعریف جو جامع تعریف ہے علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور شیخ عوامہ رحمہ اللہ نے اس تعریف کو ارجح قرار دیا ہے۔ موجودہ دور کے جو ایک جید عالم ہے، سب سے جامع تعریف اسی کو قرار دیا ہے، وہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت، کہ ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، خواہ وہ آپ کا قول و ارشاد ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی وہ حدیث، آپ علیہ السلام کا فعل ہو، آپ نے کوئی کام کیا ہے وہ بھی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے تقریر بھی حدیث ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر سکوت اختیار فرمایا، تو وہ بھی حدیثی کے حکم میں، وہ بھی حدیثی کہلاتا ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، خلقی ہو خلقی ہو، ان سب پر حدیث کا ہوتا ہے، اور وہ سب حدیثی شریف میں داخل ہے۔ یہی کام اگر صحابہ کرام سے مروی ہوں تو کیا انہیں بھی ہم حدیث کے زمرے میں؟ نہیں، ان کو بھی حدیث کہا جا سکتا ہے۔ جی، اثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ قول صحابی کو اثر کہتے ہیں، اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ وہ حدیث ہوتی ہے، حدیث 2 طرح کی ہوتی ہے، 3 طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں: حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس کو تو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، اور جو صحابی کا قول ہے وہ بھی حدیث موقوف، اور جو تابعی کا قول ہے وہ حدیث مقطوع ہے، تو اس پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، ایک ایمان والے کے لیے کتنا ضروری ہے حدیث پر عمل کرنا، تھوڑا اس پر اور روشنی ڈالیے آپ۔ جو شرعی دلیلیں ہیں جن کو مراجع اصلیہ کہا جاتا ہے وہ 4 ہیں: قرآن کریم، حدیث پاک، اجماع اور قیاس۔ جس طریقے سے قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے حدیث شریف پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف کے بغیر قرآن کریم پر عمل کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، چونکہ حدیث شریف یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، تفسیر ہے۔ حدیث شریف قرآن کریم کے اندر جو احکام ہیں وہ اجمالی طور پر ہیں، ان کو ہر کس و ناکس نہیں سمجھ سکتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کتنی پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، یہ کچھ نہیں بتلایا گیا۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کتنے مال میں سے کیا نصاب ہے، کتنا دیا جائے گا، یہ سب تشریحات تفسیرات حدیث شریف میں ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے، لازم ہے، ایسے حدیث شریف بھی حجت ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جو اس کی حجیت کا انکار کرے وہ قرآن کریم کا منکر ہے۔ قرآن کریم سے ہی ان 4 دلیلوں کا ثبوت ہے۔ قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے شرعی، اور اجماع بھی دلیل ہے، اور قیاس بھی دلیل ہے۔ جب ہم اجماع بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجماع سے مراد ہوتا ہے کہ علماء نے، مجتہدین نے
قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے، قرآن میں حدیث میں وہ مسئلہ صراحتاً نہیں ہے لیکن اس کی کوئی نظیر، اس جیسی کوئی مثال موجود ہے، تو جو مسئلہ پیش آمدہ ہے اس مسئلے کا حل بھی اسی حدیث اور اسی آیت پر قیاس کر کے جو دوسرے مسئلے کی دلیل ہے اس سے نکالتے ہیں اور اسے کو اجماع کہا جاتا ہے۔ سامعین، یہ حدیث شریف کے بارے میں حضرت مولانا ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ مولانا صاحب نے وقت دیا ہے اور ہم اس کو بے کم و کاست مینوان انشاءاللہ ڈال رہے ہیں۔ اگر کسی صاحب علم کو کچھ اس میں کوئی بات کھٹکے کوئی بات ہو، ہم وہ کمنٹ میں لکھ سکتا ہے یا ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر بتا سکتا ہے۔ مولانا میں آپ کو بہت شکریہ۔ جیسا